अस्सलाम वालेकुम जी, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, आज जो हमारा चैप्टर है 9th क्लास की इस्लामियतुल लाज़मी का, वो हम चल रहा था ज़कात वाला चैप्टर हम लास्ट पे कंप्लीट करके आए हैं। आज इबादत का जो है हमारा आखिरी चैप्टर स्टार्ट होने आ रहा है, वो है हज और कुर्बानी। ठीक है जी, तो बगैर टाइम वेस्ट के हम जो है वो बुक पे चलते हैं। कॉपी पेंसिल निकाल लें, नोट्स बनाने शुरू कर दें, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको लिखना आ गया तो आपसे ज़्यादा नंबर किसी के भी नहीं है। तो बिना टाइम वेस्ट के बुक पे चलते हैं और चैप्टर को शुरू करते हैं जी। अच्छा जी, हज और कुर्बानी। हज अरकान इस्लाम में से एक अहम रुकन है जो हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर ज़िंदगी में एक मरतबा फ़र्ज़ है। इस्तिताअत का मतलब है जो बंदा अफ़ोर्ड कर सकता है ये सारा खर्चा करना। इरशाद बारी ताला है और अल्लाह के लिए लोगों पर इस घर बैतुल्लाह का हज करना फ़र्ज़ है। ठीक है ना? लोगों पर फ़र्ज़ है, जो कोई भी किसके ऊपर फ़र्ज़ है, जो कोई भी इसकी तरफ जाने की इस्तिताअत रखता हो, यानी ताकत रखता हो, अफ़ोर्ड कर सकता हो इस काम को, उस पर जो है वो हज फ़र्ज़ किया गया है। ठीक है? हज इस एतबार से एक जामे इबादत है। शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि हज जामे इबादत कैसे है? जामे इबादत ऐसी इबादत कहते हैं जिसमें आपकी जिस्मानी नशो-नुमा भी हो, रूहानी नशो-नुमा भी हो, आपकी माली इबादत भी हो। तो हज एक जामे इबादत है। वो कैसे? रूहानी हज की वजह से आपका अल्लाह ताला से ताल्लुक़ जुड़ता है। बदनी सफ़र करना है, पैदल चलना है, सही करनी है सफ़ा मरवा के दरमियान। उसके बाद आपने नमाज़ें पढ़नी है, तो बदनी इबादत भी है। माली इबादत, वहाँ पर आपने कुर्बानी करनी है, जाने-आने का खर्चा आपका, वो सारे मामलात पूरे करने हैं, तो वो एक माली इबादत के तौर पे भी काम करता है। ठीक हो गया जी? तो ये एक जामे इबादत है और ये ख़ुसूसियत किसी दूसरी इबादत को हासिल नहीं है। नमाज़ सिर्फ़ बदनी इबादत है, जिस्मानी है, रोज़ा जिस्मानी है, ठीक है? ज़कात माली इबादत है, ठीक है? हज एक जामे इबादत है। हज के मनासिक कहते हैं हज के जो पार्ट्स होते हैं, में एहराम बांधना। ठीक है? एहराम ख़ास किस्म का लिबास होता है जो हज के दौरान पहना जाता है। मिना जाना, वुकूफ़ अरफ़ात, अरफ़ात का बहुत बड़ा मैदान होता है जहाँ पे सारा दिन क़याम होता है और फिर वहाँ पर जो है ना वो खुतबा सुना जाता है। हज का जो खुतबा होता है, मुज़दलिफ़ा में क़याम, यहाँ से जो है ना वो शैतानों को मारने के लिए ककरियाँ उठाई जाती हैं। जुमेरात को कंकरियाँ मारना, कुर्बानी करना, हलक करना यानी बाल कटवाना, सर मुंडवाना, तवाफ़ करना और सई करना शामिल है। तवाफ़ काबतुल्लाह का होता है, सई सफ़ा और मरवा 2 पहाड़ हैं। सफ़ा सॉरी और मरवा, ये पहाड़ हैं। इनके दरमियान 7 चक्कर लगाने होते हैं। ठीक हो गया जी? ये सफ़ा और मरवा के दरमियान सही होती है। तवाफ़ काबतुल्लाह के चक्कर होते हैं, वो लगाए जाते हैं। ठीक है जी? तो ये हज के मनासिक हैं। एहराम बाँधना, मिना जाना, वुकूफ़ अरफ़ात तीसरा, मुज़दलिफ़ा में क़याम, जुमेरात को कंकरियाँ, कुर्बानी करना, हलक करवाना, उसके बाद तवाफ़ करना 9 और सई करना 10। ठीक हो गया जी? ये आपने याद रखना है। हज और उम्रा की फ़ज़ीलत बयान करें। मैंने आपको हमेशा बताया जब किसी चीज़ की फ़र्ज़ियत शॉर्ट क्वेश्चन में आएगी कि हज की फ़र्ज़ियत क्या है, तो आपने ये वाली आयत लिख देनी, ये जो मैंने अभी आपको पढ़ाई सूरह अल इमरान आयत नंबर 97। जब किसी चीज़ की फ़ज़ीलत आएगी तो उसमें हदीस आएगी कि वो कितनी चीज़ फ़ज़ीलत वाली है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। हज और उम्रा की फ़ज़ीलत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हज और 4 उम्रे अदा फ़रमाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में सिर्फ़ एक हज किया, वो 10 हिजरी में खुतबा हज्जतुल विदा जहाँ पर खुतबा दिया था। उम्रा वाजिब नहीं है, बल्कि उम्रा करना अफ़ज़ल सुन्नत और मुस्तहब अमल है। उम्रा हर साल लोग करते हैं, हर महीने करते हैं, डेली कर सकते हैं उम्रा नमाज की तरीके से। ठीक है? तो और लेकिन हज साल में एक मरतबा जो होता है, वही होता है। ठीक है जी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि एक उम्रे के बाद दूसरा उम्रा करना, दोनों उम्रों के दरमियान गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है, माफ़ी बन जाता है। आपने जितने गुनाह किए वो माफ़ हो जाता है। लेकिन ये याद रखिएगा, वो गुनाह माफ़ होते हैं जिनमें अल्लाह ताला के हकूक़ सल्ब किए गए हों, उनको जो है ना वो आपने ब्रीच किया और नमाज़ ना पढ़ी, ज़ोर रोज़ा नहीं रखा, ज़कात नहीं दिया, शिर्क किया, कोई भी ऐसा काम आपने किया, वो माफ़ हो जाता है। लेकिन अगर आपने बंदों के हकूक़ मारे हैं, तो उनकी माफ़ी किसी भी सूरत ना कबूल हज से है, ना कबूल उम्रे से है। वो तब तक माफ़ नहीं होंगे जब तक वो बंदा खुद माफ़ नहीं कर देगा। और हज मबरूर क्या होता है? ऐसा हज जो कबूल हो गया हो। अब इसका कोई कन्फर्म नहीं है कि कौन-सा हज कबूल हुआ और कौन-सा नहीं हुआ। ठीक है? ये अल्लाह ताला को पता है। इसकी कोई आपको व्हाट्सएप पे ओटीपी नहीं आती है, ऊपर से कोई आपके ऊपर जो है ना वो कोई बारिश नहीं होती कि जी हज कबूल हो गया। वो कहते हैं, "ओ जी, जुमे वाले दिन जो हज होता है वो कबूल हज होता है।" कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है जी? उसकी जज़ा जन्नत के सिवा और कुछ भी नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 लोगों को अल्लाह ताला का मेहमान करार देते फरमाया कि ये 3 लोगों को अल्लाह ताला अपना मेहमान बना के अपने पास लाते हैं। ठीक है? पहला, अल्लाह ताला की राह में जिहाद करने वाला। जिहाद, वो चाहे अपने माल से कर रहा हो, वो चाहे अपने इल्म से कर रहा हो, वो चाहे अपनी जान से कर रहा हो। ठीक है ना? ये तीनों अल्लाह ताला के मेहमान होते हैं।
حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کا مہمان، اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا تو انہوں نے حاضری دی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تو اس نے انہیں عطا کیا۔ بندہ کیا مانگ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو وہ چیز اس کی بات ہوگی۔ اب آ رہا ہے حج کرنے کا طریقہ، لانگ کوشچن میں بہت دفعہ پیپر میں آیا ہوا ہے۔ اچھا جی، حج کی جو ڈیٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 8، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے، ذو الحجہ سے لے کے 13 ذو الحجہ تک، ٹھیک ہو گیا نا؟ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ حج کرنے والا 8 ذو الحجہ کو فجر کی نماز کے بعد احرام باندھے، 2 رکعت نماز پڑھے اور یہ دعا کرے کہ اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، یہ نیت ہوگی، اس کو میرے لیے آسان کر دے اور قبول فرما، اور تلبیہ کے درجہ الفاظ بلند کریے۔ تلبیہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو آپ دعا پڑھتے ہیں نا، یہ والی، لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ان الحمد، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، والنعمت، اور نعمتیں، لک والملک، ساری بادشاہی تیری ہے، لا شریک لک، تیرے ان میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اس ساری لائن کو تلبیہ کہتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد مکہ مکرمہ سے منی کے لیے روانہ ہو جانا، ٹھیک ہو گیا جی؟ روانہ ہو جائے، یہ ہو گیا دوسرا سٹیپ۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا احرام، ٹھیک ہے، اس کے بعد تلبیہ، اس کے بعد منی جاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا؟ یہ ہم پروسیجر دیکھتے جائیں گے اب، ٹھیک ہو گیا جی؟ اس کے بعد ظہر، عصر، مغرب اور عشاء اور فجر کی نماز منی میں پڑھے۔ 9 ذو الحجہ کو نماز فجر کے بعد منی سے عرفات کے لیے روانہ ہو جائے، میدان عرفات میں، مغرب تک عرفات میں قیام کرے اور دعا مانگے۔ عرفات میں خطبہ ہوتا ہے، دعائیں ہوتی ہیں، نمازیں ہوتی ہیں، وہ سارا وہاں پہ کرنا ہوتا ہے۔ غروب آفتاب کو میدان عرفات سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جائے۔ مزدلفہ بھی جگہ ہے جہاں پر جمعرات کو مارنے کے لیے کنکریاں اکٹھی کی جاتی ہیں۔ پیدل جانا مستحب ہے، لوگ گاڑیوں پہ بھی جاتے ہیں، بسوں میں بھی جاتے ہیں، اس طرح جاتے ہیں لوگ۔ مزدلفہ میں مغرب و عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھے، رات مزدلفہ میں گزارے۔ رمی کے لیے، رمی کہتے ہیں شیطانوں کو کنکریاں مارنے کا جو پروسیس ہوتا ہے اس کو رمی کہتے ہیں، کنکریاں چنے اور صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد منی کی طرف واپس روانہ ہو جائے، ٹھیک ہو گیا نا؟ اس کے بعد پھر منی جایا جاتا ہے۔ جب خوب روشنی پھیل جائے تو جمرہ عقبہ، سب سے بڑا جو شیطان ہے، اس کو رمی کرے، یعنی کنکریاں مارے، اور رمی کرنے کے بعد قربانی کرے، یہ ہوگی رمی۔ اس کے بعد کیا کرے؟ قربانی کرے، پھر سر کے بال منڈوا لے یا کٹوا لے، پھر جو ہے نا وہ حلق کروانا، ٹھیک ہو گیا جی؟ وہ سر منڈوانے کے بعد وہ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو گیا۔ پھر قربانی کے دنوں میں کسی دن ایک دن مکہ یا مکرمہ جا کر طواف زیارت کر لے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی طواف کر لے، اس کے بعد کعبۃ اللہ کا طواف، اور طواف زیارت کرنے کے بعد حج کے فرائض ادا ہو گئے۔ یہ سارا کا سارا کام ہے جو پروسیجر ہوتا ہے جو حج کا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے احرام باندھنا ہے، تلبیہ کہنا ہے، منی جی جانا ہے، عرفات میں جانا ہے، مزدلفہ میں جانا ہے، پھر منی میں جانا ہے، رمی، کنکریاں مارنی، قربانی کرنی، حلق کرنا، طواف کرنا ہے، 3 سے 4 دن میں حج ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، وقوف عرفہ حج کا رکن اعظم ہے۔ یہ جو وقوف عرفات ہوتا ہے نا، یہاں پر رکنا، وہ اس کا رکن اعظم ہے، سب سے بڑا رکن ہے، کیونکہ یہاں پر حج کا خطبہ دیا جاتا ہے 10 ذو الحجہ کو، ٹھیک ہو گیا نا؟ سب سے بڑا رکن یہ رکن اعظم ہے، یاد رکھنا ہے، وقوف عرفہ حج کا رکن اعظم ہے۔ وقوف مزدلفہ، مزدلفہ میں بھی پورا دن قیام کیا جاتا ہے۔ حج کی صحیح، ٹھیک ہو گیا نا؟ یہ صحیح کیا ہوتی ہے؟ کوشش، یہ جو طواف کیا جاتا ہے اور صفا مروہ کے درمیان صحیح کی جاتی ہے، اور رمی، جمرات جیسے مناسک کی ادائیگی واجب ہے، ٹھیک ہے نا؟ آخری میں الوداعی طواف کرے، شیڈیول کے مطابق مدینہ منورہ حاضر ہو۔ پھر لوگ وہاں حج کر کے مدینہ بھی جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ مبارک پہ حاضری دیتے ہیں، پھر وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں مسجد نبوی، اور پھر وزٹ وغیرہ جہاں جہاں پہ کرنے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ وہاں 8 یا 9 دن کے قیام میں کوشش کرے کہ مسجد نبی میں متواتر 40 نمازیں پڑھے۔ متواتر کا مطلب ہے کہ ایک ترتیب کے ساتھ اور مسلسل 40 نمازیں پڑھے۔ قربانی سے مراد اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کے لیے عید الاضحیٰ کے دنوں میں مخصوص جانور کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے مطابق ذبح کرنا ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن قربانی سے زیادہ فضیلت والا عمل کوئی بھی نہیں ہوتا۔ یہ دن سال کا افضل ترین دن شمار ہوتا ہے۔ قربانی نہ کرنے پر سخت وعید آئی ہے، کس کے لیے؟ جو کر سکتا تھا اس نے نہیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص کو قربانی کی وسعت ہو، طاقت رکھتا ہو، وہ قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اسے کوئی حق نہیں ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے ہماری عیدگاہ کے قریب بھی آئے ہو۔ عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں کی جا سکتی۔ اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا افضل ہے۔ اگر کوئی شخص کو جانور ذبح نہیں کر سکتا تو کوئی دوسرا مسلمان اس کی جگہ جانور ذبح کر سکتا ہے، مگر اجازت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہا کی طرف سے بھی گائے کی قربانی فرمائی تھی۔ اجتماعی قربانی میں ایک گائے میں 7 افراد اور اونٹ میں بھی 7 افراد شامل ہو سکتے ہیں۔ جو حصے بنتے ہیں نا، اکثر لوگ حصہ بھی ڈالتے ہیں، تو ایک گائے میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔
البتہ کم از کم کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے، 2 یا 3 لوگ بھی برابر گوشت تقسیم کر کے قربانی کر سکتے ہیں۔ قربانی کرنے کی ریزن کیا ہے؟ قربانی کرنے کی ریزن یا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے اصول کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کر دیا جائے، کہ جہاں پہ اللہ کی رضا آ رہی ہے، میرا ٹائم لگایا ہوا، میری محنت کیا ہوا جتنا پیسہ ہے نا، وہ سارا قربان ہے جہاں پہ اللہ نے کہہ دیا میرا پیسہ میری محنت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہ قربانی کا فلسفہ ہے۔ اور اس بات کا وعدہ کیا جائے، عہد کیا جائے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان بھی قربان کرنے پڑے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ حج ملت اسلامیہ کے اتحاد اور اجتماعیت اکٹھے ہونے کا مظہر ہے، مثال ہے۔ حجاج کرام جب حج کے لیے جمع ہوتے ہیں تو ان کا لباس، اعمال، یہاں تک کہ زبان پر بھی ایک جیسے کلمات جاری ہوتے ہیں۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی اور دعا پڑھوں کیونکہ میں امیر ہوں، تم یہ والی دعا پڑھو تم غریب، ٹھیک ہے؟ میں پینٹ کوٹ پہن کے 3 پیس پہن کے ہوں گا، میں امیر ہوں، تم لوگ یہ والے لباس پہنو، تم لوگ غریب ہو۔ ایک جیسا لباس، ایک جیسی جگہ، ایک جیسے ارکان، ایک جیسے الفاظ، ایک جیسی دعائیں، ٹھیک ہے؟ اور جو حج قبول ہو سکتا ہے کسی امیر کا نہ ہو اور کسی غریب کا ہو جائے، کسی غریب کا نہ ہو کسی امیر کا ہو جائے، اس کا کوئی پتہ نہیں، ٹھیک ہے جی؟ ان سب کے مناسک بھی ایک جیسے ہوتے ہیں اور وہ مل کر ایک ہی کعبہ کے گرد طواف کرتے ہیں۔ حج کے موقع پر لڑائی جھگڑے اور فساد سے سختی سے منع کیا گیا، جس سے دوسرے کے لیے ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ حاجی جب حج کرنے کے لیے مقام کرما کی طرف سفر کرتا ہے تو وہ حج کا عظیم الشان فریضہ انجام نہیں دیتا، بلکہ اسے حرمین شریفین یعنی حرم مکی اور حرم مدنی کی زیارت بھی نصیب ہوتی ہے۔ حرم مکی جو کعبۃ اللہ، حرم مدنی جو مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی، اور حرم مکی یہ کعبہ۔ وہ خانہ کعبہ کی زیارت کر رہا ہے، اس سے لپٹ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف پاتا ہے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہو کر درود و سلام پیش کرتا ہے۔ حجاج کرام کو مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور طائف میں بہت سے ایسے مقامات کی زیارت کا موقع ملتا ہے جن کا سیرت طیبہ سے گہرا تعلق ہے، سیرت طیبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے۔ گویا حج کا یہ سفر صرف مناسک حج ادا کرنے کا ہی سفر نہیں ہے، بلکہ بہت سے اسلامی مقامات کی زیارت کا بھی سفر ہے، جس سے انسان کی روحانیت اور اسلامی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ آپ کا ہو گیا چیپٹر۔ اب ہم چلتے ہیں ذرا اس کے ایکسرسائز کی طرف۔ کوشش کریں ایکسرسائز خود کریں، آپ کے سامنے ہے، ویڈیو کو پاز کریں، ایکسرسائز کریں، اس کے بعد میں کرواتا ہوں۔ اچھا جی، عمرہ ادا کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ حج کا رکن اعظم کیا ہے؟ وقوف عرفات ہے، وقوف عرفات، ویری گڈ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فریضہ حج ادا کیا کتنی مرتبہ؟ 3 عمرے کیے تھے اور 1 حج کیا تھا، ٹھیک ہو گیا جی؟ عید الاضحیٰ کے دن سب سے زیادہ فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ ہاں جی، بالکل ٹھیک ہے نا، خود ہی سمجھ لگ جاتی ہے آپ کو، سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، عقل مند بچے ہیں، قربانی کرنا۔ 8 ذو الحجہ کو حاجی احرام باندھتے ہیں کب؟ فجر کی نماز کے بعد، 2 رکعت فجر کی نماز اور پھر احرام۔ قربانی کے کوئی سے 2 کام تحریر کریں، ابھی دیکھ لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ دیکھو، قربانی نہ کرنے میں سخت وعید آئی ہے، 1 ہو گیا۔ عید سے پہلے قربانی نہیں کی جا سکتی، 2 ہو گیا۔ اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا افضل ہے، 3 ہو گیا۔ کوئی شخص خود قربانی نہیں کر سکتا تو دوسرا مسلمان بھائی اس کی جگہ کرے، اجازت ضروری، 4 ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اجتماعی قربانی میں گائے کے ساتھ 7 افراد بھی شامل ہو سکتے ہیں، 5 ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ سارے کے سارے کام ہے، کوئی سے 2-3 لکھ دیں آپ، ٹھیک ہو گیا جی۔ حج اور عمرہ کے موقع پر حجاج کرام کن مقدس مقامات کے انوار و فیوز سے مستفید ہوتے ہیں، یعنی کون کون سی مقدس جگہ ہیں جہاں پر یہ لوگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو حرمین شریفین میں بھی جاتے ہیں، حرم مکی، حرم مدنی، کعبۃ اللہ شریف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک، مکہ مدینہ اور طائف میں بہت سے ایسے مقامات کی زیارت کا موقع ملتا ہے ان کو، ٹھیک ہے؟ تو بہت سارے لکھ سکتے ہو۔ حج امت مسلمہ کی اتحاد کے لیے کس طرح مددگار ثابت ہوتا ہے؟ ایک جیسا لباس، ایک جیسے ارکان، ایک جیسی جگہ، ایک جیسے الفاظ، ٹھیک ہے؟ بالکل لڑائی جھگڑا نہیں، ہمدردی ایک دوسرے کے لیے، تو اتحاد بنایا جاتا ہے کہ سب کے سب مسلمان برابر ہیں، چاہے کوئی ایتھیوپیا سے آیا ہے، چاہے کوئی یونائٹڈ اسٹیٹ سے آیا ہے، چاہے کوئی پاکستان سے ہے، چاہے کوئی انڈیا سے ہے، چاہے کوئی چائنا سے ہے، سب کے سب برابر ہیں، ایک جیسے مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ان کا سٹیٹس برابر ہے، انٹل اور اللہ تعالیٰ کو اچھا رسپانس کرتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ ثابت ہو گیا پورا چیپٹر۔ اگر آپ اس کو ہیڈنگ میں کنورٹ کر دیں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کا لانگ کوشچن بن جائے گا۔ اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو مجھے لازمی ہوتا ہے اس کی ہیڈنگ کیا بنے گی۔ سب سے پہلے اس کا تعارف بن جائے گا یہ والا، اس کے بعد فضیلت بن جائے گی، اس کے بعد حج کرنے کا طریقہ، ٹھیک ہو گیا جی؟ وہ یہاں پہ آ جائے گا۔ چوتھا قربانی کے ڈیٹیل آ جائیں گی۔ پانچواں حج کے فائدے آ جائیں گے، اور چھٹا
کون کون سی جگہ پہ یہ لوگ زیارت کرتے ہیں. 6 ہیڈنگ لکھیں, بہترین آپ کے پورے پورے نمبر ہے. ٹھیک ہے, میں دوبارہ لکھ دیتا ہوں یہاں پہ ہیڈنگز بھی آپ کے لیے. تعارف, فضیلت, طریقہ, قربانی, فوائد اور زیارتیں. 1 2 3 4 5 6 بہترین لانگ کوشچن آپ کو, مجھے کوئی ٹینشن والی چیز نہیں. اگر آپ کو کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں ہے تو کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے بتائیں تاکہ آپ کا مسئلہ حل کیا جائے. میں ملوں گا آپ سے کسی نیکسٹ لیکچر میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.